Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 15. उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यसअलूनका, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अनिश शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीने के बारे में, क़ितालिन जंग करना, फीही इसमें, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हुर्मत वाले महीने में जंग करना कैसा है। कुल, आप फरमा दीजिए, क़ितालुन जंग करना, फीही इसमें, वसद्दुन और रोकना, अन से सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रस्ते से, वकुफ्रुन और इनकार करना और ना मानना, बिही इसका, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम, व इखराजु और निकाल देना, अहलुहु इसके लोगों को, मिनहु इससे, अकबारू ज्यादा बड़ा है, इंदल्लाहि अल्लाह ताला के नजदीक, वल फितनतु और फितना, अकबारू ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल कत्ल से, फितना फैला देना ज्यादा बड़ा है कत्ल से, वला यज़ालूना और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम तुमसे लड़ेंगे, हत्ता यहाँ तक के, यरुद्दूकुम तुम्हें फेर दें, अन से दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताउ अगर वो कर सकें, वमन यर्तदिद और तुम में से जो फिर जाए, वमन यर्तदिद और जो फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीनिही अपने दीन से, फयमुत फिर वो मर जाए, वहु और वो, काफिरुन काफिर इनकार करने वाले, फउलैइका बस यही लोग हैं, हबितत जाया हो गए, अमालुहुम उनके अमाल, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व उलैइका और यही लोग हैं, अस्हाबुन नार दोज़ख वाले, हम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा के लिए रहेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते हैं, कौन? काफिर लोग जो है वो पूछते हैं, और इसके अलावा सहाबा कराम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीने में जंग करना कैसा है। आप उन्हें बता दीजिए कि हुर्मत वाले महीने में जंग करना कैसा है। इस तरह से है कि जैसे आप लोग लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के हवाले से सवाल करते हैं। आप कह दीजिए, इनमें महीनों में लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना इससे भी बड़ा गुनाह है, और मस्जिद हराम से रोकना, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया था, जब 2 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उम्रा की गर्ज से मस्जिद हराम की तरफ आए, तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को उम्रा नहीं करने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे है वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। और ये वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और ये जो फितना है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई करते ही रहेंगे, और लोगों को बता दीजिए कि ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुर्मत वाले महीने के बारे में सवाल कर रहे हैं, उनको बता दीजिए कि ये आपसे झगड़ते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर हो सके तो आपसे कहें कि आप अपने दीन से फिर जाएं, मुर्तद हो जाएं, आप अपने दीन से फिर जाएं, यर्तदिद फिर जाएं, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही अपने दीन से फिर जाएं। जो लोग अपने दीन से पलट जाएं या फिर जाएं और इसी कुफर की हालत में मर जाएं, इनके तमाम अमाल दुनियावी हों उखरवी हों, सबके सब जाया हो जाएंगे, और यही लोग हैं जो कि जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। ये बात एक वाकया से मुतल्लिक है। रजब सन 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता जो था वो नखला की तरफ भेजा, जो कि मक्के और ताइफ के दरमियान में एक मुकाम का नाम है, नखला। ठीक है, और इन लोगों को हदायत फरमाई कि कुरैश की नक्लो हरकत और इनके आइंदा जो इरादे हैं इनके मुतल्लिक मालूमात हासिल करें। जंग की कोई इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नहीं दी थी, लेकिन इन लोगों को रास्ते में कुरैश का एक
छोटा सा तजारती काफिला मिला। इस पर इन्होंने हमला करके एक आदमी को कत्ल कर दिया और बाकी लोगों से उनके माल समेत गिरफ्तार करके मदीना ले आए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में शुरू हुई थी जबकि रजब खत्म होने वाला और शबान जो था वो शुरू हो रहा था। और कुछ लोगों के मुताबिक ये जो था 29 रजब था, कुछ लोगों के मुताबिक ये जो था यकम शबान का दिन था, लेकिन उन जो सहाबी रसूल थे उन्हें लगा कि शायद ये 29 रजब है, लेकिन वो शबान स्टार्ट हो चुका था। लेकिन कुरैश ने जो कि कुछ लोग यहूदियों से मिले हुए थे और मुनाफिकीन थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को बताया कि ये लोग बड़े दीनदार बनते हैं, बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, और इनका हाल ये है कि माहे जो कि हुर्मत वाले महीने हैं, माहे हराम जो हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, उनमें खून रेजी करते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। इन्हीं के एतराजात का जवाब इस आयत में दिया गया। जवाब का खुलासा ये है कि बिलाशुबा माहे हराम यानी हुर्मत वाला महीना जो है उसमें लड़ना बहुत बुरी हरकत है, मगर उस पर एतराज करना इन लोगों के मुंह से तो जेब देता ही नहीं है, जिन्होंने 13 बरस मुसलसल अपने सैकड़ों भाइयों पर सिर्फ इसलिए जुल्म के पहाड़ तोड़े कि वो एक खुदा पर ईमान लेके आए थे। फिर इनको इतना तंग किया कि वो उन्हें वतन से निकालने पर मजबूर कर दिया कि वो वतन से निकल जाएं, और वो वहां से हिजरत करके मदीना चले गए। फिर इसी पर नहीं उन्होंने गुजारा नहीं किया, बल्कि अपने इन भाइयों के लिए मस्जिद हराम तक जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। हालांकि मस्जिद हराम किसी की जायदाद नहीं है और पिछले 2000 बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को मस्जिद हराम की जियारत से रोका गया हो। अब जिन जालिमों का नामा आमाल इन करतूतों से भरा पड़ा हो, स्याह हो, इनका क्या काम है को ऐसी मामूली सी बात पर जिसमें अभी उन्हें खुद शोभा था, उन्हें खुद शक था कि अभी पता नहीं 29 रजब था या फिर शबान था, उसके बारे में एतराजात करते हैं। इस बात पर यह भी है कि जब ये दस्ता कैदी और माले गनीमत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त फरमा दिया था कि मैंने आपको लड़ने की इजाजत तो नहीं दी थी। तो इसी तरह मुसलमानों से कहा गया है कि आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कोई काम कहते हैं तो आप उसको कीजिए। और इसके अलावा इसमें कुछ लोग इस तरह से भी थे कि जो सादा लोग और मासूम मुसलमान थे, उनको खराब करने के लिए, उनकी जहन साजी करने के लिए इस तरह की एतराजात उठाया करते थे, ताकि जो मुसलमान हैं वो अपने असल उनका जो गोल है, जो उन्हें अचीव करना है, और टारगेट से हट जाए ना। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के एतराजात किए। इस आयत में इन्हें समझाया गया है कि आप इन बातों की तरफ से उम्मीद ना रखें कि आप जो है ऐसी बातें करके मुसलमानों से उनका ईमान छीन लेंगे और मुसलमान जो हैं वो अपने ईमान को छोड़ देंगे। फिर साथ ही मुसलमानों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर आप जो है अपना दीन छोड़ देते हैं, आप मुर्तद हो जाते हैं, अपने दीन को छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग अगर इसी हालत में मर जाएंगे तो उन्हें आखिरत के अबदी अजाब में धकेल दिया जाएगा, और उन लोगों को भी जो ऐसे एतराजात उठाते हैं, और उन्हें जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, जो कि हमेशा हमेशा के लिए आग है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लदीना और जो लोग हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, और यही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की रहमत, जो लोग अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखते हैं, यरजूना उम्मीद रखते हैं, रहमतुल्लाह अल्लाह ताला से रहमत की, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला जो है वो मुआफ करने वाला, रहमत वाला और बख्शिश वाला, रहम फरमाने वाला है। अब चूंकि गुज़श्ता आयात के नज़ूल से उन महाजरीन सहाबा कराम को ये तो मालूम हो गया था कि शहर हराम यानी कि रजब जो है हुर्मत वाला महीना है, उसने अगर उनसे एक गलती से कत्ल हो गया है और खून रेजी हो चुकी है, जैसा कि पहले बताया गया था कि हुर्मत वाले महीने में आपने उसकी हुर्मत का ख्याल रखना है, खून रेजी नहीं करनी, ये तमाम काम जो बताए गए थे कि आपने नहीं करना। इसलिए उनको कहा गया है कि जो लोग उनसे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ये काम नहीं किया, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और उन्होंने जिहाद किया, अल्लाह ताला के रास्ते को मजबूती से पकड़े रखा और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखते हैं, मीन्स कि अगर वो अल्लाह ताला से मुआफी मांगते हैं, अल्लाह ताला से जो है वो बख्शिश तलब करते हैं,
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے مال غنیمت حضرت عبداللہ بن حجش جو کہ مدینہ منورہ لے کر آئے تھے، وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی وحی نازل ہوگی تب اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر جیسے ہی یہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ جو مال غنیمت تھا اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں، کل آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے بھی کہیں زیادہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے زائد، عفو، زائد ضرورت سے زیادہ، کذالک، اسی طریقے سے، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، آپ کے لیے احکام، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ان کا نقصان ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں کافی مدت سے شراب اور جوئے کا عام رواج تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی ان میں بھی شراب کا بہت زیادہ رواج تھا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ مال بھی برباد ہوتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تب یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ ان دونوں چیزوں کا استعمال خود گناہ ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے اس کے استعمال سے دوسری باتیں گناہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا شراب سے عقل ضائع ہو جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، اور جوئے سے مال کی حرص اور محبت بڑھ جاتی ہے، جو کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگرچہ ان میں بعض دنیاوی فائدے بھی لگے ہوئے ہیں، مثلا کہ اس میں کچھ وقتی طور پہ سرور ملتا ہے اور وقتی طور پہ ان کو تھوڑا سا ذائقہ مل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر جوا کھیلتے ہیں وقتی طور پہ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو نفع بھی آتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے نفع سے کہیں زیادہ ان کا گناہ ہے، ان کا نفع کم ہے، ان کا گناہ زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ آپ اس کو ترک کر دیجئے، آپ اس کو روک دیجئے، اور خاص طور پر بتایا گیا کہ آپ نے نماز جو ہے وہ شراب پی کر آپ نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھانی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں شراب اور جوئے کا واضح طور پر احکام نازل ہوا، جس میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس کی ممانعت نازل ہو گئی، اور یہی آخری حکم رہا، اور پہلے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد تمام کے تمام شراب کے برتن توڑ دیے گئے، اور یہاں تک کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہنے لگی۔ تمام مسلمان شراب سے فقط تائب ہی نہیں ہوئے، انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، بلکہ سخت بیزار اور سخت متنفر ہو گئے۔ اس طرح 3 ہجری میں اسلام میں شراب کی مکمل بندش ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے نفلی صدقات کے بارے میں۔ نفلی صدقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو خرچ کریں۔ چند آیات پہلے صحابہ کرام کا سوال، یسألونک ماذا ينفقون، یعنی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اس کا جواب وہاں پہ دیا گیا تھا، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار،
یتیم، مساکین اور مسافر ہیں۔ جب قرآن میں مسلمانوں کا اس کا حکم دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کیونکہ وہ نفلی صدقات کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے، پہلے بھی یسألونک ماذا ينفقون کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ نفلی صدقات جو ہیں وہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے خرچ کرنے ہیں، کن رشتہ داروں پر خرچ کرنے ہیں، کس طریقے سے خرچ کرنے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ اور کچھ میں کہا گیا تھا اس کے مستحق جو ہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا گیا تھا، اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا۔ تو چند صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو آپ ہمیں اس کی صحیح جو بابت ہے وہ بتا دیجئے تاکہ ہم کوئی بھی کسی قسم کے شعبے اور شک میں نہ رہیں۔ تو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کی تمام تر چیزیں ڈیٹیل سے بتا دی ہیں اور آپ اس پر غور و فکر کیجئے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے بچوں پر لگاؤ۔ کہا ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا اب تو خود دیکھ بھال کر سکتا ہے، مینز کہ اگر آپ کا لگ رہا ہے ان لوگوں پر خرچ کرنے کے علاوہ بچ رہا ہے تو آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے پر لگانا ہے۔ پھر دنیا میں والآخرت، اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اصلاح، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح، ان کی اصلاح، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں کو، ان کے کھانے کو ملا لو، واللہ اللہ یعلم جانتا ہے، مفسدہ خرابی کرنے والا، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لأعنتکم، تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ جب یتیموں کے مال کو الگ کرنے کا حکم ہوا تو اس سے بعض صورتوں میں یتیموں کے نقصان کا بھی اندیشہ ہوا، تاکہ کھانے پینے کی چیزیں اگر یتیموں کی الگ بن رہی ہیں، انہیں الگ سے دیا جا رہا ہے، تو اگر کھانے پینے کی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، یتیم وہ چیز نہیں کھاتا تو وہ خراب ہو جایا کرتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کا علیحدہ سے انتظام کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یتیموں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، آپ ہمیں صحیح طریقے سے بتا دیجئے۔ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا لینے کی رخصت جو تھی وہ پھر ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے ذرا تھوڑا سا مال جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنا بھی سخت مشکل ہے، اس کا کھانا الگ ہونا چاہیے، اس کا پینا الگ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے جب ان کا کھانا پینا الگ کر دیا جائے تو پھر وہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور وہ گل سڑ جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، تو آپ ان کی چیزوں کو، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا کرو، اور تاکہ یہ چیزیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان لائیں، بلا امتن، البتہ لونڈی، مؤمنتن، مسلمان، خیر بہتر ہے، من سے مشرکاتن، مشرک عورت سے، ولو اگرچہ، اعجبتکم، وہ بھلی لگے تمہیں، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرو مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد، اور البتہ غلام، مؤمن، ولا عبد، اور البتہ غلام، مؤمن، مومن، خیر بہتر ہے، من سے مشرکن، مشرک سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش،
بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیاتہ اپنے احکامات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ یہاں پر یہ آیت ایک صحابی ابن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی، جب انہیں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ ایک ضرورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ مکہ میں اناقہ نامی ایک مشرکہ جو کہ نہایت حسین و جمیل تھی، اور جو کہ زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کے ساتھ کافی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی اور کافی ان کی آپس میں محبت تھی۔ وہ ان پر کافی زیادہ ان کی یہی کوشش تھی کہ ان کی شادی جو ہے ان صحابی سے ہو جائے، اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ میرے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر رکھ دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو دین میں آپ سے نکاح کر لوں گا، ادروائز جو ہے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب مدینہ واپس ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، کہا گیا کہ آپ نے ہرگز ولا تنکحوا اور نہ نکاح کریں مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور بہتر ہے، اور پھر یہاں پہ فرما دیا گیا کہ جب تک وہ مشرک عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں ان سے نکاح آپ نے نہیں کرنا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ان کی ایک سیاہ فام باندھی تھی، ایک دفعہ کسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے اس کو تماچا مار دیا۔ اس پر اس باندھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ ادھر جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دور ہوا تو انہیں وہ بھی اس حرکت پر کافی نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی تلافی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ میں اس کو آزاد کر کے نکاح کر لوں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کر کے اس مومنہ باندی کو آزاد کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کیے کہ ایک سیاہ فام باندی سے نکاح کر لیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوں۔ پھر یہاں پر اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں جو شادی بیاہ کا دستور عرب میں تھا وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ختم ہو گیا، اور اس میں دو حکم فرمائے گئے۔ پہلا حکم کیا تھا کہ مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے نہ کیا جائے، ہاں اگر عورت صحیح معنوں میں کتابیہ ہو، اہل کتاب ہو، تو اس کے بارے میں جو کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ اسلام سے مرتد ہو کر کتابیہ نہ بنی ہو، ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ اگر وہ اہل کتاب ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ نہیں، اہل کتاب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے اس نے مذہب کو قبول کیا ہو، بعد میں وہ جو ہے اہل کتاب بنی ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حکم بتایا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہ کیا جائے، خواہ جو مرد ہے وہ اہل کتاب ہے یا کافر ہے یا جو بھی ہے، اگر پہلے سے نکاح ہو تو ایک کافر کی اور دوسرے کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نکاح ہو پہلے سے نکاح شدہ تھے دونوں، اگر ہسبینڈ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اگر وہ مرتد ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن صرف مرد کو پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، عورت کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کنونس کر سکتا ہے، وہ اس کو منا سکتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کی بات سمجھ لے اور اسلام قبول کر لے، لیکن عورت جو ہے وہ تو پہلے ہی محکوم ہے، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت پہلے ہی محکوم ہے۔ وہ کس طریقے سے اگر وہ کسی اہل کتاب سے اگر معذلہ وہ جائز بھی ہوتا، وہ نکاح کر بھی لیتی تو اس کو کنونس نہیں کر سکتی تھی، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے پیچھے واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ جو عورت ہے وہ کبھی بھی اہل کتاب مرد کے ساتھ، نہ اہل کتاب کے ساتھ نہ ہی مشرک کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں،
उलाइका यही लोग हैं यदऊना जो कि बुलाते हैं इलन नारी दोजख की तरफ, वल्लाहु अल्लाह यदऊ इन्हें बुलाता है इलल जन्नति जन्नत की तरफ, बल मगफिरति और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म से, वयुबश्शिरू और वाज़िह कर देता है आयातिही अपने अहकाम, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत पकड़ें। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला जन्नत और मगफिरत की तरफ आपको दावत दे रहा है और अपने हुक्म अपने अहकामात को वाज़िह कर देता है ताकि लोग इससे नसीहत पकड़ें। यहाँ पर काफिर और मुशरिक औरतों से निकाह करने की ममानअत फरमाई गई और मुशरिक और काफिर मर्दों से मुसलमान औरतों का निकाह नाजायज और ममनू करार दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि काफिर कैसा ही हसीन हो जमील हो, कैसे ही उसके पास दौलत हो, इज्जत हो, हुकूमत हो, मगर वो एक फकीर तरीन मोमन के ईमान के मुकाबिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला से कुफ्र व शिर्क और गुनाह की दावत देता है, ठीक है, जो कि जहन्नम की तरफ लेके जाती हैं। ये लोग हैं उलाइका यदऊना इलन नार, ये वही लोग हैं जो कि आपको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। किसके जरिए से? अपनी दौलत के जरिए से, अपनी हुकूमत के जरिए से और अपने ऐसे लालच देकर आपको बुलाते हैं, दावत देते हैं जहन्नम की तरफ। लेकिन अल्लाह ताला है जो कि आपको अपनी जन्नत और मगफिरत की तरफ रखना चाहता है और आपसे कहता है कि आप पूरे के पूरे जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात को, कवानीन को पूरा कर लोगे और इस पर नसीहत हासिल करोगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार बातें देखकर औरत से निकाह किया जाता है। एक तो माल, दूसरा हस्ब नसब, तीसरा जमाल खूबसूरती, चौथा दीन। लेकिन आपने क्या करना है, आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम तौर पर चार चीजें देखकर औरत से शादी की जाती है। सबसे पहले माल, फिर उसका हस्ब नसब, खानदान, ठीक है, तीसरा उसकी खूबसूरती, चौथा उसका दीन। लेकिन आपने दीन को तलाश करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दीन होना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि दुनिया जो है, दुनिया की कुल मता वो ये है कि आपके पास सबसे अफजल चीज नेक औरत है। किसी मर्द के पास सबसे बेहतरीन चीज उसकी नेक औरत है। वयसअलूनका, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अनिल महीजी, हैज के बारे में। कुल कह दीजिए, हुआ वो अजन गंदगी है, फातजिलु बस तुम अलग रहो, निसा औरतों से, फिल महीज़ी हालत हैज में, वला तक़रबूहुन्ना और ना करीब जाओ इनके, हत्ता यहाँ तक के यतहुर्न वो पाक हो जाएं, फ़ाइज़ा बस जब ततहरना वो पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना तो आओ इनके पास, मिन हैसु जहां से, अमरकुमुल्लाह तुम्हें हुक्म दिया है अल्लाह ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है या दोस्त रखता है, तव्वाबीना तौबा करने वालों को, वयुहिब्बु और पसंद रखता है, दोस्त रखता है, मुततहिरीन पाक और साफ रहने वालों को। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के मुतालिक पूछते हैं। हैज क्या है? अरबी जुबान में हैज कहते हैं ये जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं, पीरियड्स होते हैं या मेंसेस पीरियड्स, और इनको स्पेशल डेज भी बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन डेज के बारे में सवाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ये एक बुरी चीज है, गंदी चीज है, आप इन डेज में अलग रहा करें इनसे, फीमेल से, और इनके करीब ना जाएं जब तक वो पाक ना हो जाए अच्छे तरीके से। जब आप इनके तब इनके पास जाएं जब आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों से। हाइजा औरतों मीन्स कि इन स्पेशल डेज में औरतों के मुतालिक यहूद और नसारा ने बहुत सारी बातें फैलाई हुई थी, जो कि उनके अंदर काफी बातें और काफी रस्में वगैरह थी, और वो अपनी हाइजा औरतों से बिल्कुल जुदा हो जाते थे। इनके साथ ना खाते थे, ना पीते थे, ना उठते थे, ना बैठते थे, ना ही इनसे बात करते थे। और इन डेज में औरतों के हाथ का खाना नापाक समझते थे कि अगर औरत खाना बनाएगी, खाना पकाएगी तो वो नापाक होगा। बाज तो औरतों को हैज के जमाना में घर में रखना ही पसंद नहीं करते थे और उनको बिल्कुल अलहदा मकान में रखते थे। और इसी तरीके से कुछ लोगों के मुताबिक ये जो चतराल में लोग होते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं होते, तो उनका भी यही होता है कि वो इन डेज में औरतों के लिए अलग उन्होंने मकानात वगैरह बनाए होते हैं, घर बनाए होते हैं, वहां पे उनको छोड़ आते हैं और फिर उनको खाना पीना हर चीज उनकी अलग होती है, मीन्स कि इतनी ज्यादा उनसे नफरत करते हैं, ठीक है।
تو لیکن جو عیسائی تھے وہ اس معاملہ میں بالکل ہی کچھ آگے جا چکے تھے کہ وہ ان ڈیز میں بالکل ساتھ رہتے تھے اور جو فزیکل ریلیشن تھا وہ بھی قائم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس پر بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ان ڈیز میں اپنی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ضروری احکامات بتائے گئے, اور پھر یہاں پر بتایا گیا کہ آپ جو ہے یہاں پر ممانعت کی گئی اور صاف طور پر بتایا گیا کہ ان ڈیز میں نہ تو نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ مسجد کے قریب جانا ہے, قرآن مجید کو نہیں چھونا, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا. یہ سب احادیث سے ثابت ہیں. حالت حیض میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جیسے ہی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو کہ پاک رہنے والے ہیں. نساؤکم, پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ بہترین طریقے سے بتا دیا ہے. نساؤکم, تمہاری عورتیں حرسن, کھیتی ہیں. فأتو, سو تم آؤ, حرسکم, اپنی کھیتی کی طرف, انا, جہاں سے, شئتم, تم چاہو, وقدمو, اور تم آگے بھیجو, لِأَنفُسِكُمْ, اپنے لیے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور چاہیے کہ آپ ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, وَعَلَمُوا, اور جان لیجیے, أَنَّكُمْ, کہ تم ملاقوہ, ملنے والے ہو, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیتی ہیں اور جہاں سے آپ چاہو آؤ اور اپنے لیے. اب دیکھیں یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد جو ہے اس میں صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس میں پروفٹ لو یا آپ اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے ایڈ نہ کرو. تو یہاں پہ ان آیات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ اگر کھیت کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ہی آپ کو اس میں کچھ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے, کچھ لگانا پڑتا ہے, تو ہی آپ کو پھل میوے وغیرہ جو ہیں وہ اس کے ریوارڈ کے طور پہ آپ کو ملتے ہیں جب آپ کھیتی کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کے لیے بتایا ہے کہ یہ آپ کی کھیتی کی مانند ہے. تو آپ اگر اپنی نسل بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کھیتی کی طرف آئیے, لیکن غور و فکر کرتے رہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو, ایمان والوں کو, خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز رکھ دی گئی ہے جس سے آپ کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا گیا ہے, وبشر المؤمنین, یعنی مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین رکھیں اور آخرت میں اجر عظیم ملنے کا بھی وہ یقین رکھیں, کیونکہ اسی سے آپ کی جو ہے وہ نسل آگے بڑھے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی آگے بڑھے گی. ولا تجعلوا, اور نہ بنائیں, ولا تجعلوا اللہ, اور نہ بنائیں اللہ کو, عرضۃ, نشانہ, لایمانکم, اپنی قسموں کے لیے, ان کے تبرو, تم حسن سلوک کرو, وتتقوا, اور پرہیزگاری کرو, وتصلحوا, اور صلح کراؤ, بینا, درمیان, ناسی, لوگوں کے, واللہ, اور اللہ, سمیع, سننے والا, علیم, جاننے والا ہے. اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کے لیے, اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو نہ کھاؤ, اور اللہ تعالیٰ سبھی سننے والا اور جاننے والا ہے. ان آیات کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں. ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر جو کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ کو انہوں نے طلاق دے دی تھی, طلاق رجی, لیکن چند روز کے بعد صلح کا ارادہ کیا اور رجوع کی خواہش کی, تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا لی کہ نعمان سے, حضرت جو نعمان بن بشیر ہیں ان سے میں بات نہیں کروں گا اور میاں بی بی میں صلح نہیں ہونے دوں گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات کا شان نزول جو تھا وہ کوئی خاص واقعہ نہیں تھا, بلکہ ویسے ہی لوگ بیٹھے بیٹھے قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ دوسرے سے نہیں ملوں گا, اس سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور یہ آیات نازل ہوئی کہ کہا گیا کہ نیک کام چھوڑنے کے متعلق آپ کس طرح سے قسم کھا رہے ہیں. بے ضرورت بے بات قسم کھانا بہت بری عادت ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ قسمیں کھاتے ہیں. جس نے کسی بات کے کرنے نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی, پھر اس کے خلاف کرنا درست نہیں. اگر کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کرنے کی قسم کھائی تو ایسی قسم کا توڑ کر کفارہ دینا واجب ہے. قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے, یا پھر انہیں کچا اناج جو ہے راشن وغیرہ دے دے,
اور اسی طرح سے اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. کپڑے اس طرح سے پہنانے ہیں جس سے ان کے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے. اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ تو کپڑے دے سکتا ہے تو لگاتار 3 روزے رکھے گا. اگر کسی نے قسم اٹھائی پھر اس کو پورا نہیں کیا، قسم توڑ دی، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے کوئی گناہ کی قسم اٹھائی، اگر اس نے کوئی یہ قسم اٹھائی معاذ اللہ کہ وہ کسی کے ساتھ برا کرے گا، یا وہ کسی کے ساتھ مینس کہ جو بھی اگر اس نے کوئی برے کام کی نیت سے، یا اس نے کہا کہ میں فساد کرواؤں گا، میں کسی کی طلاق کروا دوں گا، قسم اٹھائی کہ یہ میرے ساتھ اچھے نہیں تھے، میں ان کی طلاق کرواؤں گا. اب کتنی بڑی اس نے غلط کام کرنے کی قسم اٹھائی، اگر اس کو توڑ دیا، اب قسم کو اس کو بہتر ہے کہ اس کو توڑ دے، ٹھیک ہے. اگر توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتا، نہ ہی تو کپڑے پہنا سکتا ہے 10 لوگوں کو، تو لگاتار 3 روزے رکھے گا. ٹھیک ہے. اب کفارہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ قسم کا کفارہ انہی مساکین کو جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو کہ پختہ نہ ہوں، لیکن اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پہ پہلی آیت میں بات کی جا رہی تھی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے. مینس کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگ صلح صفائی کروانے کے لیے بھی، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی قسم نہ کھاؤ. لیکن اب اگلی آیت میں بات کی جا رہی ہے، آیت نمبر 225 میں، کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو کہ آپ نے ویسے ہی بے دہانی میں کھا لی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پر پکڑے گا جو کہ آپ نے اپنے دل کے ارادے سے کھائی ہوں. اور اس پر اللہ تعالیٰ اگر آپ بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے. یعنی کہ ایسی قسمیں جو کہ بلا ارادہ کھا لی جائیں اور جن پر کوئی بھی دل مائل نہ ہو ویسے ہی کھا لی جائیں، ان کے بارے میں ہے کہ معتبر قسم وہ ہے جو دل کے ارادہ سے کھائی جائے، اور جو غلط اور بےہودہ بات منہ سے نکل جائے بے خیالی میں، بے ساختہ، اور دل کو اس کی خبر تک نہ ہو، تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ فرماتا. جیسے کہ کسی نے یہ بات کی کہ اپنی طرف سے اسے سچ بات بتانی چاہیے تھی، کہ اس نے قسم اٹھائی کہ ہاں اگر اس نے کسی کی بھی بات کی، ہاں فلاں لڑکی جو ہے وہ آئی تھی، میں قسم اٹھاتی ہوں کہ فلاں لڑکی آئی تھی، لیکن صرف اس کو لگا کہ وہ آئی تھی، لیکن وہ نہیں آئی تھی. اگر اس طرح کی اس نے قسم اٹھا لی اور اس کو بے دہانی میں اس نے قسم اٹھا لی، اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ تھی یا نہیں تھی، اس چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ اگر بے ساختہ نکل جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے، جیسے ماں کی قسم کھاتے ہیں، بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، اور کسی چیز کی قسم، کوئی قسم جائز نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کی. قسم ایک ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. اور وہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کسی سے یہ قسم اٹھائیں، ٹھیک ہے، یا میں نے اس چیز کی قسم اٹھائی، میں نے اس چیز کی قسم اٹھائی، اپنے بیٹے کی قسم اٹھائی، اپنی ماں کی قسم اٹھائی، یہ کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی شرک ہے اور یہ قسم ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. للذین، اور ان لوگوں کے لیے یؤلون جو کہ قسمیں کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں کے لیے، تربصوا انتظار کریں، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فإن پس اگر فاؤ رجوع کر لیں، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے معاملے میں، 4 مہینے تک کی مہلت ہے، اگر یہ اس ڈیوریشن میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. شریعت کے
अब यहाँ पे इला का कानून बताया जा रहा है कि अगर शरीयत के इस्लाम में अगर कोई बीवी के पास ना जाने और उसे जुदा रहने की कसम खा ले, जो कि अरब में भी इसका दस्तूर था, इसको इला बोला जाता है। अलिफ ये लाम अलिफ, इला बोला जाता है। अरबों में जमाना जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से नाराज हो जाता, इसको नापसंद करता, तो इससे इला कर लिया करता था, यानी कसम खा लेता था कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। और इला की वजह से रबात में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं थी, कोई मुद्दत नहीं रखी गई थी कि इस टाइम में यहाँ तक के लिए वो नाराज हुआ है या जो भी है। तो इस तरह से बास टाइम तो ऐसा होता था कि जो खामद था वो इला की वजह से सारी उम्र अपनी बीवी से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन वो इस तरह से थी कि वो इसकी जोजियत से भी नहीं निकलती थी, ना ही वो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकती थी। इस तरह ये गरीब औरत मुअल्लिक रहती थी और तकलीफ उठाती थी, ना तो ये उसके हकूक पूरे करता था और ना ही उसको तलाक देता था, ठीक है। और ना ही उसने कोई टाइम मुकर्रर किया होता था कि इस इतने टाइम के लिए आपसे नाराज है और इतने टाइम के लिए। लेकिन इस्लाम ने इन खराबियों को दूर करने के लिए जहलियत के इला में इस्लाह की और इसकी 4 माह मुद्दत कर दी कि खामद इला के बाद इस अरसा में अपनी बीवी के मुतल्लिक आखिरी फैसला करने से पहले ठंडे दिल से खूब सोच समझ कर राय कायम कर ले। अगर सोच विचार के बाद इस फैसला पर पहुंचे कि उसे अपनी बीवी से सुलह करनी चाहिए, तो दोबारा से इससे ताल्लुकात जो है उसको रख लेने चाहिए, और इसे चाहिए कि वो इल्ला के दिन से 4 माह के अंदर अंदर बीवी से ताल्लुकात बरकरार नहीं रखना चाहता तो वो 4 माह तक बीवी के करीब नहीं जाएगा। 4 महीने का अरसा गुजरने के बाद खुद ब खुद औरत पर एक तलाक बाइन वाक़या हो जाती है, ठीक है। अगर उसने ये सोच लिया और 4 महीने तक औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा, नाराज रहा उससे, तो एक तलाक बाइन उस पर वाक़या हो जाती है। इला की 4 सूरतें बयान की गई हैं। एक ये कि कोई मुद्दत मुअय्यन ना की, यानी कसम खा ली कि अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा और उसने कोई मुद्दत मुद्दत कायम नहीं की, तो ये एक सूरत है उसकी। दूसरी ये कि 4 महीने की मुद्दत की उसने कैद लगा दी। तीसरा ये कि 4 महीने से ज्यादा मुद्दत की कैद उसने लगा दी। चौथा ये कि 4 महीने से कम मुद्दत का नाम ले दे, ठीक है। अगर वो इस तरह से कहे कि मैं आपसे कसम उठा ली कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा, ठीक है, और फिर उसने उसकी कोई मुद्दत भी कायम नहीं की और नहीं कहा कि मैं यहाँ से इतने टाइम के लिए आपसे दूर रहूंगा, और लेकिन फिर 4 महीने गुजर गए तो एक तलाक हो गई। और इसी तरह से उसने 4 महीने भी कह दिया कि 4 महीने तक आपके पास नहीं आऊंगा, तो भी ये इला की सूरत कायम होगी। अगर उसने 4 महीने से ज्यादा की मुद्दत लगा दी, 1 साल, फिर भी एक तलाक बाइन उस पर हो गई। चौथा ये कि 4 महीने से कम की मुद्दत, लाइक अगर उसने कह दिया कि मैं 2 महीने 3 महीने तक आपसे बात नहीं करूंगा, कि जब तक आप बात नहीं करोगी कि मैं आपके करीब नहीं आऊंगा, ये वो, ठीक है, तो भी कम मुद्दत का नाम लिया तब भी इल्ला होगी। अगर वो 4 महीने तक बातचीत ना करे या उसके करीब ना आए, तो इस तरीके से एक तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जिसको शरन एला कहा गया है, उसका ये हुक्म है कि अगर 4 माह के अंदर अंदर अपनी कसम तोड़ डाले और अपनी बीवी के पास चला जाएगा, तो कसम तोड़ने का कफारा दे और निकाह बाकी रहेगा। अगर 4 महीने गुजर गए, कसम ना तोड़ी, तो इस औरत पर कतई तलाक पड़ गई, यानी एक तलाक उस पर हो गई, यानी बिला निकाह रजू करना दुरुस्त नहीं रहा। अलबत्ता दोनों अगर रजामंदी से फिर निकाह कर लें दुरुस्त है और हलाला की जरूरत नहीं होगी। और चौथी सूरत यानी एला में 4 माह से कम मुद्दत का नाम लिया था, तो इसका हुक्म यह है कि अगर कसम तोड़े तो कफारा लाजम होगा, और अगर कसम पूरी कर ले तब भी निकाह बाकी रहेगा। व इन आज़म तलाका, और अगर इन्होंने इरादा कर लिया तलाक का, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह समीउन, खूब सुनने वाला, अलीम, जानने वाला है। अगर कानूनी तौर पर खामद और बीवी के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाने वाले हैं, और खत्म हो जाने का नाम तलाक है, इस्लामी शरीयत में इसको तलाक का नाम दिया गया है कि कानूनी तौर पर, शरई तौर पर खामद और बीवी के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाने का नाम तलाक है। इस्लाम से पहले दुनिया में तलाक के मुख्तलिफ तरीके थे। यहूदियों के यहाँ तलाक के सिलसिला में कोई कैद या जिम्मेदारी ना थी। मर्द का जब जी चाहता तलाकनामा लिखकर बीवी से छुटकारा हासिल कर लेता था, और बीवी भी जिस वक्त चाहती वो भी आजादी हासिल कर सकती थी, ना तो उन पे कोई पाबंदी थी और ना ही सख्ती थी। और खामद और बीवी के अलहदा होने की कोई गुंजाइश ही, लेकिन जो थे असाई, उन्होंने खामद और बीवी के अलहदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी थी, ठीक है। कि उनका एक जो है कैथोलिक मजहब जो है, इसमें तो तलाक कतन नाजायज है, और इस्लाम से पहले ईसाइयों में ये फिरका था। लेकिन फिर दूसरा फिरका भी आया
اور اس کے ہاں ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی کی اجازت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ بیوی کسی دوسرے مرد سے زنا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہندو مذہب ہے ان کے ہاں بھی طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر شریک حیات تعاون نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ جائز طریقوں کو پورا نہیں کرتے، اور بجائے کہ تمام عمر جلتے رہیں، کٹتے رہیں، ایک دوسرے سے بیزار رہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ جن کو سکون بھی ہے وہ اس میں سکون حاصل کر لیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ اتنا وہ مینٹلی جو ہے اتنا زیادہ کہہ لیں کہ خراب کرنے والا ہے، اس کو بہت پریشان کرتا ہے، اور اسلام نے اس میں بھی رکھی ہے کہ ایک گنجائش رکھ دی ہے کہ ساری عمر بجائے کہ آپ خود بھی اس کے اگر وہ پاگل ہے خود بھی پاگل ہونے کی بجائے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس طریقے کے ذریعے سے آپ علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہسبینڈ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کرنے والی ہے تو وہ بھی علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی قسموں کی، چاہے وہ شوہر ہیں کھاتے ہیں، بیویاں کھاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنی طرف سے ثلاثۃ 3 قروء مدت حیض، ولا یحل اور نہیں جائز لہن ان کے لیے ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فی میں ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمننا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو 3 حیض مین جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیریڈز کے ڈیز ہیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں کہ وہ پریگننٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخری اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر متعلقہ عدت کا قانون واضح کیا جا رہا ہے۔ عرب میں دستور ہوا کرتا تھا کہ ایام جاہلیت میں عورتوں کو طلاق دے کر سال بھر کے لیے الگ رکھا کرتے تھے، اور اس دوران میں بیچاری عورت نہ تو کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی اور نہ ہی شوہر اس کے جو جائز وہ حاجات ہیں یا اس کے مصارف ہیں، کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں یا پہننے اوڑھنے کی کوئی بھی چیزیں، اس کی خبر گیری کیا ہی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح عورتوں پر بڑا ظلم ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسما بنت یزید جو کہ انصار تھی، ان کے شوہر نے طلاق دے دی، حضرت اسما بنت زید، اور عدت کے لیے کوئی بھی مدت مقرر نہیں کی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا، اور اس پر یہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے کوئی مدت نہیں قائم کی اور میں اس طریقے سے یہاں پہ رہ رہی ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کی عدت بیان فرما دی۔ چنانچہ عدت کے اعتبار سے عورت کی یہاں پہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی عدت کو پورا کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اسے حیض نہیں آتا، اور دوسرا وہ جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہے، اور اگر ان کو طلاق ہو جائے تو 3 ماہ ہے جن کا بیان پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ 3 ماہ تک وہ اس کو کمپلیٹ کریں گی۔ ایک جو ابھی بالکل چھوٹی ہے، اور ایک جو کہ اتنی عمر کی ہو چکی ہے کہ جس کو پیریڈز نہیں آ رہے، اور چھوٹی بھی ہے جس کو پیریڈز نہیں آ رہے، کہ ان کی مدت 3 مہینے ہے۔ تیسرا ہے حاملہ عورت جو کہ پریگننٹ ہے، اگر اسے طلاق ہو جائے شوہر یا پھر اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، آفٹر پریگننسی، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بیان بھی بتا دیا گیا ہے۔ چوتھا وہ عورت جو نہ تو پریگننٹ ہے اور پریگننٹ نہیں ہے، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس عورت کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو کہ جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 5ویں وہ عورت جو کہ نہ تو حاملہ ہے، نہ ہی چھوٹی ہے، اور نہ نابالغ ہے اور آزاد ہے، اور اس کو اگر طلاق مل جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے جو کہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے۔
وبعولتہن اور ان کے خاندان احق زیادہ حقدار ہیں بردہن واپسی کے ان کے فی ذالک اس میں ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحاً بہتر سلوک کرنا ولہن اور عورتوں کے لیے مثلو جیسے الذی جو کہ علیہن عورتوں پر فرض ہے بالمعروف دستور کے مطابق وللرجال اور مردوں کے لیے وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجۃ ایک درجہ ہے واللہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اور ان عورتوں کے شوہر پھر انہیں لٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر اگر وہ اس چیز کو لٹانا چاہتے ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مثلاً کہ جو عورتیں اسی کے مطابق مینس کے رجوع کرنا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا کچھ حصہ بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ مینس کے مرد کو حاکم بنایا گیا اس کا ایک درجہ عورت سے زیادہ رکھا گیا ہے یہاں اس آیت میں طلاق رجعی کا بیان ہوا ہے یعنی شوہر ایک بار یا دو بار لفظ طلاق دے تو عدت ختم ہونے سے پہلے اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو ویسا کر سکتا ہے ٹھیک ہے بردہن واپسی وہ اگر لوٹنا چاہے واپس آنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور ایسے اس ڈیوریشن میں اگر وہ رجوع کرے گا تو اس کا پہلا نکاح ہی قائم رہے گا اور خامند ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے اگر عورت رضامند نہیں ہو نہ بھی ہو تو بھی اگر ہسبینڈ جو ہے کر لے رجوع کر لے تو ان کی مینس کے ڈائیورس نہیں ہوگی لیکن تیسری طلاق کے بعد دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا یہاں پر عورت اور مرد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں اسی طرح عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے ذمہ ہے جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اسی طرح سے مردوں پر عورتوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی فرض ہے ٹھیک ہے مرد اپنی پھر یہاں پہ خاص طور پر مردوں سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر غور رکھنا ہے کن چیزوں پر مرد اگر اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو کھانا کپڑا رہنے کا گھر دے حق مہر دے اس کو تنگ نہ کرے ٹھیک ہے اور عورت کے ذمہ پر شوہر کے حقوق ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے اس کی خدمت کرے اور اس کا ہر حکم مانے نافرمانی نہ کرے جہاں تک ہو وہ ان تمام جو ہے جو اس کو حکم دیے گئے ہیں ان کو پورا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اپنے خطبہ میں اور بہت سے ارشادات فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں مردوں کو خاص طور پر فرمایا کہ اگر میں آپ کو اتنی باتیں خطبہ حجت الوداع میں فرمائی لیکن اس میں ایک یہ بھی بات فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں ان کو ناحق غم نہ دیں ان کو تکلیف نہ دیں انہیں رنج نہ پہنچائیں تم نے اللہ کی امان میں ان کو قابو میں کیا ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے جائز کر دیا ہے حلال کر دیا ہے تو وہ آپ کے گھر میں آئی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے دستور کے مطابق انہیں کھانے کے لیے اچھا دینا ہے پہننے کے لیے اچھا دینا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ جو ہے مضبوطی سے اپنے ایمان کو پکڑے رکھو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کو آپ بہتر طریقے سے پکڑے رکھو گے الطلاق طلاق مرتانی دو بار کا امساک پھر روک لینا بمعروف دستور کے مطابق او تصریح یا رخصت کر دینا باحسان حسن سلوک سے ولا یحل اور نہیں جائز لکم تمہارے لیے ان کے تاخذوا کچھ لو مما سے جو آتے تم نے دے دیا ہے ان کو شیئن کچھ بھی ٹھیک ہے کیونکہ پہلی آیات میں مرد کے لیے حکم رجت یعنی کہ انہوں نے جو رجوع کیا تھا اس کا بیان تھا اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب زمانہ میں جاہلیت میں طلاق کی کوئی بھی تعداد مقرر نہیں تھی جو شخص جتنی چاہتا تھا اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتا پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا اس لیے بعض لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار ایسا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس کا سد باب کر دیا اور رجوع کرنے کی اجازت کو 2 طلاقوں تک محدود فرما دیا چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے الطلاق مرتانی 2 مرتبہ طلاق دے دی پھر ہی آپ روک سکتے ہیں اگر 1 دی رجوع کر سکتے ہیں 2 دی رجوع کر سکتے ہیں لیکن 3 طلاق کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے 2 مرتبہ کی ہے پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد
اختیار ہے، خواہ عورت کے ساتھ اس کو رکھ لیا جائے یا پھر اس کو جو ہے اس کو اس کے اپنے ساتھ رکھ لیا جائے یا پھر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا جائے اور جہاں وہ عورت چاہے اس کو وہاں پر رکھا جائے۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد بھی اب تیسری طلاق دے دی جائے اور طلاق دینے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی، حالانکہ طلاق دینے کے بعد اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جتنا برا سلوک کیا جا سکتا ہے اتنا برا سلوک کے مینس کہ انسانیت سے گر کر اگر حیوان بنا جا سکتا ہے تو اس حد تک لوگ بن جاتے ہیں کہ ہم نے تو طلاق دے دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ اس کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ اسلام تو اتنا امن والا مذہب ہے، اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ دو لوگ علیحدگی، اتنا بڑا اتنا مضبوط رشتہ اگر علیحدگی اختیار ہو رہی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، آپ نے ان کو اگر ان کو کچھ دے دیا ہے تو ان سے واپس نہ لیں، یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ان کو کچھ دے چکے ہو تو آپ نے وہ چیز واپس نہیں لینا، او تصریحاً، اور ان کو رخصت کرنا ہے بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، بہت امن کے ساتھ آپ نے ان کو رخصت کرنا ہے۔ لیکن اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو اس لیے ہماری زندگیاں اتنی زیادہ جو ہیں وہ پریشانی میں گزرتی ہیں، اتنی زیادہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں کیونکہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک یہ بھی رسم تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو جو کچھ اس کو دیا ہوتا وہ اسے چھین لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بد سلوکی سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرد ایسا کرتے ہیں، طلاق دینے کے بعد اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لیتے ہیں، تو وہ انہی کافروں کی نقل کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا تو اسے دیا ہوا مال بھی چھین لیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بدسلوکی سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے انت اخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ اگر آپ نے کچھ دے دیا ہے تو ان سے مت لیجئے، طلاق بھی دے دیا ہے تو آپ مت لیجئے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اگر میاں بیوی کو احتمال ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیمہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت، جو اس میں عورت بدلہ دے، بھی اس کا، تل کا یہ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا پسنا تعتدوها، آگے بڑھو اس سے، بمن یتعدی، اور جو آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہیں۔ ایک صورت میں طلاق کے عوض مرد کو کچھ مال دینے کی اجازت دے دی گئی اور کہا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو عورت کو کچھ دے دلا کے رخصت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے درمیان دو طلاقیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دے دی پھر دو دے دی، لیکن ان کے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہ رجوع نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کوئی صلح کی صورت نکل رہی ہے، تو وہ پھر اس کو تیسری طلاق اگر دے دے تو شرعی حدود کے مطابق وہ اس کو جو اس کی چیزیں ہیں، لائک اگر اس نے حق مہر پہلے نہیں ادا کیا تھا وہ بھی اس کو دے گا، اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ مال دے کر رخصت کرنا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ عورت کو کچھ مال دے کر اس کو رخصت کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دین، اخلاق اور عادات جو ہیں ان کے اس چیز پر میں کوئی عیب نہیں لگاتی، وہ اس لحاظ سے بڑے پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ان کا قد چھوٹا ہے، وہ بدصورت نظر آتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک حق دیا ہے
آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ اس سے پھر حضرت جو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اپنا ایک جو باغ تھا، چھوٹا سا باغ جس کو باغیچہ بولتے تھے، وہ اپنی بیوی کو دیا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہو کہ آپ جو ہے ان کو اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ ایک وہ سیاہ فام ہیں، پستہ قد ہیں، تو پھر آپ ان کو ان کا باغیچہ جو ہے وہ واپس دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں یہ بھی دے سکتی ہوں، میں اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ ان سے وہ باغیچہ لے لیجیے اور اس کو طلاق دے دیجیے۔ اب یہ بھی رکھا گیا کہ اگر کچھ وہ دے دلا کے کرنا چاہتی ہے کہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی۔ اور اس آیت پر یہ جو ہے مینس کہ اس قصہ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسلام میں یہ پہلا خلا تھا، عورت کی طرف سے لی جانے والی پہلی طلاق تھی۔ ٹھیک ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن پس اگر طلقہا طلاق دے اس کو، فلا تحلو تو نہیں جائز، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے، زوجن خامند، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر طلقہا طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، ان اگر زنا وہ گمان کریں، خیال کریں، ان یقیما حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ پھر اگر کوئی طلاق دے دے عورت کو تو پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خامد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اگر وہ دونوں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں، دو طلاقوں کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے، جیسے کہ پہلے بھی بار بار بیان ہو رہا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد اگر خامد رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے عدت کے اندر تیسری بھی طلاق دے دی تو اب نہ تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ پہلا شوہر چاہتا ہے کہ میں نے دوبارہ اسی کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے 5 شرطیں رکھی ہیں حلالہ کی کہ پہلے خامد جو ہے اس کی عدت پوری کی جائے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ کیا میں نے آپ کو اس کی عدت بتائی تھی؟ 3 حیض وہ پورے کیے جائیں۔ عدت کے بعد دوسرے خامد سے شرعی نکاح کیا جائے، پھر اس سے فزیکل ریلیشن جو ہے وہ قائم ہو، پھر وہ جو دوسرا شوہر ہے اسے طلاق دے دے، پھر دوبارہ سے پہلے شوہر سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کو اسلام میں انتہائی برا جو فعل قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے علماء کرام اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ 3 طلاق کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا حق باقی نہیں رہتا، خواہ وہ 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا اکٹھے دی ہوں۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اسی بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں جس طرح سے بھی دی جائیں، خواہ ایک وقت میں یا علیحدہ علیحدہ جیسے بھی دی جائیں، اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رجوع کرنے کا جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے جس کو اسلام میں حلالہ کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ پہلے خامد کی عدت پوری کرے جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر کسی دوسرے اس کے ساتھ نکاح کرے، مرد کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ہم بستری کریں، پھر وہی شوہر اس کو طلاق دے، پھر پہلے شوہر کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے، نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یُبَيِّنُهَا جن کو واضح بیان کیا گیا ہے، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جاننے والوں کے لیے اس کو صحیح بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یعنی طلاق کے متعلق احکام و مسائل اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کریں اور تاکہ اس پر وہ عمل بھی کر سکیں۔ اب ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح اور طلاق سے متعلق تمام احکام و مسائل جو ہے اس کو لازمی سیکھ لے، اور یہ احکامات نہایت اہم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور فساد نکاح اور طلاق کے مسائل سے بہت سے لوگ کیونکہ ناواقف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔
नुकसान हो जाने के बाद फिर लोग मुख्तलिफ फिरकों के मुफ्तियों के पास जाकर सर्च करते हैं कि कहीं से हमें कोई तरीका मिल जाए कि इसको चेंज किया जा सके। फिर वो अपनी अपनी तरफ से बयानात को तब्दील करते हैं और मुख्तलिफ दलीलें देते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जो कुरान पाक की आयात में वाज़िया करके अहकामात बता दिए गए हैं, उनको रीड किया जाए, उनको पढ़ा जाए, ताकि हर मुसलमान, चाहे वो बालिग है, नाबालिग है, आकिल है, उनके लिए इन तमाम अहकामात का जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? आपसे असाइनमेंट्स भी इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि आप अपने पास इनको लिख कर रखें और आपको कभी भी ये भूलें ना। अगर कभी भूल जाए तो आप आराम से अपना रजिस्टर ओपन करें और इसको देखें, फिर आपको ये तमाम चीज़ें याद आ जाएँ। वाइज़ा, और जब ये इसलिए भी है कि आप अपने इर्द-गिर्द कुछ देखते हैं तो आप उनकी इस्लाह कीजिए और उनको बताइए कि सही शरीयत में सही अहकामात क्या हैं। ठीक है? वाइज़ा, और जब तल्लक़तुमुन निसा, तुम तलाक दे दो औरतों को, फबलगना, और वो पूरी कर लें, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत, फअमसिकुहुन्ना, तो रोको इनको, बिमारूफिन, दस्तूर के मुताबिक, औ सर्रिहुहुन्ना, या फिर उनको रुखसत कर दो, बिमारूफिन, दस्तूर के मुताबिक, वला तुमसिकुहुन्ना, और ना तुम इन्हें ज़िरारन लिताअतदू, नुकसान पहुंचाओ, ना ही उनके साथ ज्यादती करो। वमन यफ़अल, और जो करेगा ज़ालिका ये, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो बेशक उसने बहुत जुल्म किया अपने ऊपर। अब ये नहीं उन दूसरे के ऊपर, उसने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर वो इन लोगों को सताएगा, उनके साथ बुरा सलूक करेगा। जाहिलियत में क्या तरीका था कि बीवी को सताने की गरज से तलाक दे देते, फिर जब औरत की इद्दत पूरी होने की करीब होती तो दोबारा से रजू कर लिया जाता, फिर तलाक दे देते, फिर इसी तरह करते रहते थे, ताकि बेचारी औरत जो है वो आराम और सुकून से ना रह सके और ना ही किसी दूसरे मर्द से निकाह कर सके। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को मना फरमाया और आयत के पहले हिस्से में यह कानून बयान कर दिया कि जब खामद एक मरतबा या 2 मरतबा बीवी को तलाक दे दे और आखिरी तीसरी बार तलाक ना दी हो तो वो इससे रजू कर सकता है। ठीक है? अगर रजू नहीं करना चाहता तो मामला खत्म करे और बिल्कुल अच्छे सलूक के साथ, हुस्न सलूक के साथ उससे अलहदगी इख्तियार करें। औरत को रोकना या छोड़ना है, जो भी उसके साथ मामला करना है, औरत को तकलीफ ना पहुंचाए। उसका मकसद औरत को तकलीफ पहुंचाना ना हो। खानदान और लोगों के बातों में आकर उसको ना तंग किया जाए। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, और ना ही आप उन्हें बगैर किसी वजह के रोकें और ना उन्हें नुकसान पहुंचाएं और ना ही उनके साथ ज्यादती करें। ठीक है? उन्हें शराफत और इज्जत के साथ दोबारा लौटाया जाए, और अगर इससे ताल्लुक तोड़ लेना है तो बड़ी शराफत और इज्जत के साथ उसको घर से रुखसत कर दिया जाए। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर आप में से कोई ऐसा करेगा, कोई उसके साथ ज्यादती करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। वला तत्तखिज़ू, और ना ठहराओ, आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, हुज़ुवन, मजाक, और अल्लाह ताला की आयात का मजाक मत उड़ाओ। वज़कुरू निअमतल्लाही, और याद कीजिए अल्लाह ताला की नेमतों को, अलैकुम, तुम पर, वमा, और जो अंज़लल्लाहु, अंज़ला, नाज़िल किया, अलैकुम, तुम पर, मिनल किताबी, किताब में, वमा, और जो अंज़ला, नाज़िल किया, अलैकुम, तुम पर, मिनल किताबी, किताब में से, वल हिकमती, और हिकमत, याइज़ुकुम, याइज़ुकुम, वो तुम्हें नसीहत करता है, बिही, इसकी, वत्तकुल्लाह, और तुम्हें चाहिए कि डरो अल्लाह से, वअलमू, और जान लीजिए, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज को जानने वाला है। और अल्लाह ताला के अहकामात को मजाक मत समझे। अल्लाह ताला ने आप पर जो नेमतें नाजिल की हैं, इनको याद कीजिए। अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत की बातें उतारी हैं, और अल्लाह ताला आपको नसीहत करता है इस चीज की कि आप अल्लाह ताला से डरते रहिए और जान लीजिए अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। तलाक के बाद बास अहकाम मसाइल के बाद ये आयत अल्लाह ताला ने इसमें 3 हुक्म इरशाद फरमा दिए कि वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह ताला की आयात को मजाक ना बनाओ, खेल ना बनाओ। अल्लाह ताला की अहकामात को हंसी ना बनाओ। यहाँ पर खेल बनाने का मतलब ये है कि निकाह और तलाक के लिए अल्लाह ताला ने जो हदूद और कवानीन और शराइत की पाबंदी मुकर्रर की है, इनको गैर जरूरी ना समझा जाए। ठीक है? इन्हें गैर जरूरी ना समझा जाए, बल्कि पूरे अहकामात को अच्छे तरीके से पूरा किया जाए और इन पर सही तरीके से अमल किया जाए।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں. اگر ہنسی ہنسی کہہ دیں گے تب بھی ہو جائیں گی، اور اگر آپ غصے میں کہیں گے تب بھی ہو جائیں گی. یعنی ایک طلاق ہے، طلاق دے دی وہ ہو جائے گی. دوسرا عتاق ہے، یعنی غلام یا لونڈی باندھی ہے، اس کو آپ آزاد کریں گے تو وہ آزاد ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دو یہ چیزیں بتائی گئی کہ اگر آپ ہنسی یا مذاق میں طلاق دے دیں گے وہ بھی ہو جائے گی، اور اگر ہنسی مذاق میں باندی یا غلام کو آزاد کر دیں گے تو وہ بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. یعنی پہلے آپ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر نور ہدایت سے آپ کے دلوں کو روشن کیا. ذلت کے بعد عزت عطا فرمائی اور قوت عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر واجب ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر حکمت اور نصیحت کی باتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور اس لیے واتقوا اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لیجئے، سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں ان پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.